बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं डॉक्टर यूसुफ शाहिद। नाज़रीन, हम अपन प्रोग्राम में ऐसे मुआशी मसाइल को डिस्कस करते हैं जिनका ताल्लुक़ आम तौर पे यंग जनरेशन से ज़्यादा होता है, और हम इन मसाइल में कोशिश करते हैं कि उन नुमाइंदा यूथ की राय लें और उनसे जानने की कोशिश करें कि इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। आज का मौजू हमारा एक बहुत अहम मौजू है, और वो ये है कि क्या हमारे मुआशरे में जो औरतों के हकूक़ हैं वो इस्लामी तौर पे जो अल्लाह पाक ने उनके लिए मुतय्यन कर दिए और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से उनके लिए साबित कर दिए, क्या वो उनको मिलते हैं। और ये कि क्या हमारी ये जनरेशन अपने हकूक़ के लिए वेस्ट की तरफ देखती है, और ये जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ वुमेन राइट्स की तहरीकें हैं, क्या ये अपने आप को उसके साथ जोड़ना चाहती हैं या असल अपने वो हकूक़ का तकाज़ा कर रही हैं जो इस्लाम इन्हें देता है। तो इस सिलसिले में हम जिन मेहमानों से बात करेंगे, हमारे साथ हैं आज मिस मारिया वसीम। मिस मारिया वसीम जो है इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और डॉक्टर इज़ा नज़ीर। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मारिया, ये बताइए कि एक और लड़की के लिहाज से आप क्या समझती हैं कि हमारे मुआशरे में लड़कियों के हकूक़ आज वो मिलते हैं जो कि उनके इस्लाम जो उन्हें हकूक़ देता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अच्छा, बात हम करेंगे कि औरतों को क्या वो हकूक़ मिलते हैं जो इस्लाम ने दिए हैं, तो मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम में तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम है हर लिहाज से, तालीम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से। आपके जो है वो इवन अगर आप शादी की बात भी करें, बहुत जल्दी मैं इस पॉइंट पे चली गई, लेकिन अगर हम इसको भी डिस्कस करें तो इसके लिए भी आपको आज़ादी है कि आप अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। हमारी तालीम अगर हम देखें तो तालीम के जो हुकूक इस्लाम ने हमें दिए हैं कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो अब हम सो कॉल्ड हमारा जो इस्लामी मुआशरा है, जिसको हम मशरकी हमारा जो पाकिस्तान है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लाम से बिल्कुल हट के हो रहा है। हमारे अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की तालीम हासिल करना चाहती है तो किसी न किसी वजह से कोई ना कोई बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है और उसको घर पे बिठा दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर इज़ा के ये अभी जो मारिया ने बात की है वो ये है कि ख़वातीन के वो हकूक़ जो एक इस्लामी मुआशरे में उसे मिलने चाहिए वो हमें पाकिस्तान में मिलते हुए महसूस नहीं हो रहे। लेकिन इसका एक दूसरा रंग भी है कि ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए वेस्टर्न स्लोगन्स और वेस्टर्न नारे लेके भी बाहर आ रही हैं। आप क्या समझती हैं कि जो असल हकूक़ हैं आप उनको डिमांड कर रही हैं या आप वेस्टर्न मॉडर्नाइज्ड एक लड़की या और बनना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि हमारे दीन ने हमें बहुत आज़ादी दी है, लेकिन जिस तरह हमें ये माशरे में ये प्रॉपर्ली पोर्ट्रे नहीं किया गया कि हमें किस तरह की आज़ादी दी गई है। आपको हर तरह की आज़ादी है, राइट ऑफ एजुकेशन है आपके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपके पास राइट टू मैरिज है, जिस तरह अब मिस मारिया ने कहा। लेकिन हमारे जो मौलवी हैं या जो भी हमारे जो दीन के सरबराह हैं, अगर वो हमें प्रॉपर्ली ये मैसेज कन्वे नहीं करेंगे तो एक एक्सट्रीम निज़ाम क्रिएट होगा। यहाँ के लोगों को लगता है कि हमें खामखा प्रेशराइज़ किया जाता है। आपको घर में आपकी माँ अगर कह रही है कि चुप कर जाओ, इस शख्स से शादी कर लो चुप करके, या आपको घर में ये कहा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकलो, तुमने पढ़ने नहीं जाना, तो आप ऑब्वियसली उस वेस्टर्न कल्चर से तो आप इंस्पायर होंगे, जहाँ पे आपके पास राइट टू मैरी है, राइट टू मैरिज, राइट फॉर दी एजुकेशन है। तो ये बात कि वेस्टर्न स्लोगन्स लेके जो आजकल फीमेल्स आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि उनको यहाँ पे प्रॉपर रहनुमाई नहीं उनकी की जा रही। तो इसमें मुझे ये बताइए कि क्या ये जस्टिफाई, ये जो आप जिस तरह से थोड़ा सा जस्टिफाई से समझता हूँ आपने किया है, लेकिन इसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन रखना चाहिए, हमें एक तफरीक और वाज़िया लाइन रखनी चाहिए कि असल हकूक़ क्या हैं। और मैं कुछ, क्योंकि वेस्टर्न स्लोगन्स के पीछे कोई एक फ़िलासफ़ी भी काम करती है बाज़ का, तो आप समझती हैं कि क्योंकि हमारे मुआशरे में हमारे जो उलुल अरबाब हैं उन्होंने आपको ये वो हकूक़ नहीं दिए, इसलिए आप कॉर्नर्ड फील करती हैं? जी डॉक्टर साहब,
یہ بات میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ویسٹرن سلوگنز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ بالکل میرے خیال سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اگر پراپرلی اگر ہمیں ہمارا دین سمجھایا جائے گا کہ ہمارے دین میں کچھ کمی نہیں ہے، اس نے خاتون کو، اس نے ایک عورت کو پورے رائٹس دیے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ پراپرلی ہمیں دیے نہیں جائیں گے، ہمیں پراپرلی ان کے بارے میں سمجھایا نہیں جائے گا، تو آبویسلی آج کل کی نسل جو ایک گروئنگ بچے ہوتے ہیں ان کو آبویسلی جو ویسٹ ہے وہ بہت انسپائرنگ لگتا ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہر طرح کی آزادی مل رہی ہے تو وہ ان کی نہ صرف صحیح چیزیں بلکہ غلط چیزیں بھی اپنائیں گے، اور وہی ویسٹرن سلوگنس یہاں پہ اس وجہ سے آ رہے ہیں. ماریہ، مجھے یہ بتائیے کہ یہ بہت سارے ہمارے ایشوز ہیں، ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو خواتین کے بہت سارے حقوق ہیں جو غصب کیے گئے ہیں. بالکل. اور بہت ساری ان کے ایسی رائٹس ہیں جو ان کی محرومی کی وجہ سے بہت ساری خواتین اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی جہاں انہیں پہنچنا چاہیے. کون سی چیزیں ہیں یا ایک یا دو پوائنٹ جو آپ کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ پریشان کرتے ہیں جب آپ معاشرے میں نکلتی ہیں؟ جب میں مطلب اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتی ہوں تو مطلب جو سب سے زیادہ مجھے چیز ڈسٹرب کرتی ہے، اور ایون فیوچر میں بھی میں اگر اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہوں، وراثت. اسلام نے تو عورت کو وراثت میں بہت واضح ایک حق دیا ہے کہ آپ کا اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، ترکے میں حصہ ہے آپ کا. اب بیٹے سے آدھا حصہ ایک بیٹی کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے کہ جب شادی کا وقت ہوتا ہے تو جہیز کی صورت میں آپ کو کچھ سامان دے دیا جاتا ہے یا کیش دے دیا جاتا ہے، اور آپ کا پھر وہ جو ہے وہ ترکے میں سے حصہ ختم. ہمارے یہاں پر جو اب ہو رہا ہے وہ ایسے ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو اسلام میں تو ڈاری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا لڑکی کو دینے میں، اور پہلے زمانوں میں مطلب ویسے ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جو مشرقی شادیاں ہماری ہو رہی ہیں ان میں بیسیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے، لاکھوں کا جہیز دے دیا جاتا ہے، اور چاہے آپ کا وراثت میں حصہ بن رہا ہو چند ہزار کا یا جتنا بھی بن رہا ہو، لیکن جب آپ کو اسلام نے اس چیز کا حق دیا ہے کہ آپ وراثت میں حصہ لیں تو آپ کو ملنا چاہیے. اچھا، آپ بھی ماشاءاللہ ایک پراؤڈ مسلمان ہیں، ہم بھی پراؤڈ مسلمان ہیں، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، لیکن اس معاشرے کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں ایک چیز کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہیں اور وہ رسپانسیبل ہوتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، اسلامی حقوق جو خواتین کو نہیں دیے جاتے اور جو مشرقی روایات کے نام پر ان کو کچل دیا جاتا ہے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، یہ اس طبقے نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ یہ مذہبی طبقے کا فرض تھا کہ وہ آگے بڑھتا اور اسلام کے جو حقوق ہیں خواتین کے وہ دیتے. آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آواز اتنی اٹھائی ہے جتنی اٹھانی چاہیے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں اٹھائی، کیونکہ اگر اٹھائی ہوتی تو آج یہ جو آپ جس طرح آپ نے پہلے کہا جو ویسٹرن کلچر یہاں پہ عام ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. اگر آواز اٹھائی ہوتی تو یہ ویسٹرن سلوگنس جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک فیمنزم موومنٹ چل رہی ہے وہ نہ ہوتی. آج پاکستان جیسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، مسلمان ملک میں، تو ایسا نہ ہوتا. ماریہ یہ بتائیے کہ ایک جو مشکلات، ایک آپ تو پھر شہر میں رہتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اگر ہم دیہاتوں میں چلے جائیں تو کچھ ایسے ناکردہ گناہوں کی لڑکیوں کو سزا دی جاتی ہے جس کے وہ بالکل بیچاری، جن کا ان میں کوئی قصور نہیں ہوتا، اور وہ ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اس میں اس کی مرضی کے بغیر آلموسٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی میں لڑکی کی مرضی ضرورت نہیں ہے لینے کی. جی بالکل. اسی طرح معاشرے میں جب وہ لڑکی باہر نکلتی ہے تو وہ جس طرح کا ریئیکشن معاشرے سے لیتی ہے وہ سب کچھ سہتی ہے. یہ آپ کو ایک عورت کے یا ایک لڑکی کی حیثیت سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ تعلیم کے لیے باہر نکل رہی ہے تو ہمارے جو مطلب اسلام میں تو یہ ہے نا کہ حیا ہے تو دونوں کے لیے. ہمارا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی تعلیم کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہے تو گلی کی نکڑ پہ یا سڑک پہ کچھ اوباش نوجوان ایسے کھڑے ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں. اگر ہم گاؤں کی بات کریں، ایون شہروں کی بات کریں تو شہروں میں بھی ایسے ہی ہے. تو وہ بہت زیادہ وہ مطلب یہ کہہ لیں کہ ہراس ہو جاتی ہے کہ میں اب گلی سے گزر کے جاؤں گی کیسے، سامنے تو یہ کھڑے ہیں. تو وہ چیز پھر اس کو تو ڈسٹرب کرتی ہے، اس کے پیرنٹس کو زیادہ کرتی ہے. کیونکہ مطلب ظاہر ہے پیرنٹس اپنی بیٹی کو گھر سے باہر اگر بھیج رہے ہیں، چلے جس طرح کا بھی معاشرہ ہے، وہ اس کو اگر اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جا کے پڑھے، تو باہر کی دنیا اس کو پڑھنے نہیں دیتی، باہر کی دنیا اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو یہ چیز اس کی بھی زندگی خراب کرتی ہے
اور ظاہر ہے آنے والی نسل کی بھی زندگی خراب کرتی ہے، کیونکہ اگر ایک فیمیل اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے گی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات جو ماریہ نے کی ہے اس میں مجھے بتائیے کہ ایک انسان کی جگہ جب ایک عورت کے طور پہ یا ایک لڑکی کے طور پہ آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ سلوک ہو تو آپ کا جو وہ شرف انسانیت سے جب انسان گرتا ہے، وہ معاشرہ جس میں لڑکیاں بچیاں گرو کر رہی ہیں، وہ محلہ جہاں وہ بچپن سے اوپر اپنے گروتھ میں آتی ہیں، جب وہی محلہ اس کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے ایک انسان کے طور پہ دیکھنے کی بجائے، یہ ایک بڑی مشکل فیلنگ ہے۔ یہ اس کا جو ہے اس کی پرسنالٹی پہ بھی کیا کوئی اثر پڑتے ہیں، اس کے ریئیکشن دینے میں، اس کی ساری گروتھ میں، آئندہ کی زندگی کی اپروچ کیا ہوگی اس کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ پاک نے تو انسان کو برابر پیدا کیا ہے، ایک مرد اور عورت کو۔ آپ کو بھی ذہن ملا ہے، دونوں کو ذہن ملا ہے، ہر چیز پوری ہے، جسم کے اعضاء پورے ہیں، تو آپ ایک جینڈر کو اس طرح دیکھیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید میں چیز ہی ایسی ہوں، شاید میں کوئی آگے ترقی کرنے کے لیے نہیں ہوں، شاید میں بنی ہی ان کاموں کے لیے ہوں، میرا شاید کام ہی زندگی میں روپ سنگھار، اس کے آگے میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، مجھے اسی چیز پہ میں پیش کی جاتی ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر، بیوٹی از اسکن ڈیپ، خوبصورتی صرف آپ کے ظاہری ہے۔ اگر آپ کچھ حاصل کریں گے، کچھ اپنے آگے بڑھیں گے، اگر آپ نے معاشرے کو اتنی ہی کیپیبلٹی سے چینج کریں گے جتنے مرد کرتے ہیں، تو وہی اصل کامیابی ہے۔ اچھا، اس میں مجھے یہ بھی بتائیے ماریہ کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے، اس میں کہیں خواتین بھی تو تھوڑی رسپانسیبل ہیں کہ وہ اپنی ظاہری بناؤ اور سنگھار کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، جبکہ کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اصل اورنامنٹ اور اصل زیور تو تعلیم ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جس دور میں ہم نے بڑے ہوتے تھے، یونیورسٹیز اور کالجز کی ہماری جو کلاس فیلوز تھیں وہ میک اپ وغیرہ کرنا برا سمجھتی تھیں، وہ جتنی سمپل رہتی تھیں کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی میں اور ایک عام اور جاہل لڑکی میں فرق ہی یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر زیادہ توجہ دیتی ہیں، جبکہ ایک ایجوکیشن جو ہے آپ کے اندر ایک نیا انسان پیدا کر دیتی ہے، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے چہرے کے جو اس کی سپرائٹی ہے وہ بہت ڈیفرینٹ ہے۔ تو یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو کیپٹلزم کی اس نہج پہ چل پڑا ہے کہ جہاں پیسے کی بنیاد پہ ایک سٹینڈرڈز متعین ہونے شروع ہو گئے ہیں، اس کے لیے لڑکیوں نے، خواتین نے اس کے خلاف بھی تو آواز اٹھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا یہ ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ پرسنلی مجھے خود بھی یہ چیز جو آپ نے ڈسکس کی ہے کہ یہ خود کی مطلب صرف بناؤ سنگھار پہ، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے کہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی صرف بناؤ سنگھار کے لیے ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی میں مردوں کا قصور نکالوں گی۔ کیسے؟ کہ انہوں نے معیار ہی ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ جب تک اگر آپ جو ہے وہ ایون ہماری فیملیز، بہت ساری میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں، بلکہ یہ انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو شاید ابھی بھی کہیں کم ہے، ڈارک اور فیئر کلر۔ ہم نے اب خوبصورتی کا معیار صرف اور صرف فیئر کلر پہ سیٹ کر دیا ہے۔ یہ ہماری جو چیز آئی ہے، ہم میں اسلام میں تو کالے اور گورے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہم میں یہ جو اب ایکسٹرا چیزیں آ گئی ہیں کہ گورے رنگ والی لڑکی خوبصورت ہے، اس کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہوگا، لوگ اس کو پسند کریں گے، یہ ہے وہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی ہمیں ہندو معاشرے سے آئی ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہماری تربیت کا بھی بہت زیادہ ہے، ہماری مائیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگر اب میں دیکھوں، اگر کوئی بچہ ڈارک کلر کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ تو ڈارک اسکن کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ کیسے بڑا ہوگا، لوگ اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے۔ تو ماں شروع سے اس کے ذہن میں ڈالتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ خود کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اپنا خیال رکھو۔ پھر جب اس کے ساتھ باہر کا کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، اسٹڈی کا کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، تو پھر ظاہر ہے وہ گھر بیٹھ کے کیا کرے گی، پھر اس کا مائنڈ آٹومیٹکلی ان چیزوں کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو موقع دیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ مردوں سے زیادہ جو ہے وہ فیمیل میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کام کرنے کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو برابر موقع میسر کریں گے تو لڑکیاں بہت آگے تک جا سکتی ہیں، لیکن بات صرف وہی ہے کہ اگر اس کو موقع ملے تو۔ ڈاکٹر فیضہ، یہ بتائیے کہ آپ بہت ساری آپ جیسی خوش قسمت بچیاں ہیں جو تعلیم بھی جنہیں ملی ہے، تو یہ جو ہم ایک ریئیکشنری ہمارا ایک رسپونڈ ہے کہ معاشرہ یہ کر رہا ہے اور ہم یہ کریں، ہم اس سے ایک قدم اوپر بھی توڑ سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ خود میں ایک تحریک بنیں۔ آپ کو اللہ پاک نے ایک پورا وجود دیا ہے،
آپ اسی طرح ایک ذہن رکھتی ہیں جس طرح کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر رکھتا ہے، تو کیوں نہیں قطرہ وہ پہلا آپ بنتی کہ ہم نے آپ اس معاشرے کو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اپنے آپ میں یہ جو ساری ابھی ماریہ نے باتیں کی، آپ نے کی، یہ ایک ظاہری سطحی باتیں ہیں جس میں ہمارا معاشرہ گم ہو کے رہ گیا ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نا اس دور کی ٹریجڈی ہے کہ ہم آئیڈیالوجی سے دور ہو گئے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ جو ظاہری بناؤ اور پیسہ اور ان چیزوں نے بدقسمتی سے جو ساری انسانیت نے صدیوں میں جو سیکھا تھا نا، وہ سارا کے سارا برباد ہو گیا ایسے ہی۔ تو لیکن اس کو کہیں سے تو اس عمارت کو آپ نے، ماریہ نے اور میں نے شروع کرنا ہے، اور ہم لوگ جن کو اللہ پاک نے یہ سمجھ دی ہے، ہم نے اس کا آغاز تو کرنا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو تحریک اٹھنی چاہیے، جو جینوئن تحریک ہے، ابھی آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں یہ ہیں وہ مسائل اس معاشرے کی عورت کے، وہ مسائل نہیں ہیں جو وہ ہماری خواتین باہر کا ایجنڈا، لیکن اس کے لیے ایک جینوئن موومنٹ یہاں سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ جس طرح آپ نے کہا، جس طرح ہم سوچتے ہیں، مس ماریہ سوچتی ہیں، میں سوچتی ہوں، اس طرح کی بہت ساری اور بھی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں جو یہ سوچتی ہیں، لیکن بس ایک یہی بات ہے کہ شاید ان کو ایک جھجک ہے کہ ایک فلو ہے، جس طرح کہ ریور کا فلو ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کو شاید کوئی ایک لیڈرشپ چاہیے، شاید کوئی بھی انسان، کوئی بھی مثلا خاتون اگر اٹھ کے کہے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی خواتین ملیں۔ اور ایسا دیکھا گیا ڈاکٹر صاحب، ہمارے کالج میں ایک لڑکی نے اسلام کلب سٹارٹ کیا، اس میں وہ خواتین کے رائٹس اور سورۃ نساء کی ترجمہ وغیرہ بتانا شروع کیا۔ تو شروع میں لگتا تھا شاید کوئی جوائن نہیں کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود بھی جوائن کیا، بہت ساری لڑکیوں نے جوائن کیا۔ تو یہ کوئی ایک آواز اٹھنی ہوتی ہے اور پھر سارے اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ ہیومن چارٹر اگر کوئی چیز ہے، اور اگر ویمن رائٹ کا چارٹر کوئی چیز ہے، تو سورہ نساء سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور سورہ نساء میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے، اللہ پاک جب وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کرو، یہ تم پہ فرض ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان فرائض کی طرف بھی جو ہے ہم لوگوں نے غفلت کا ثبوت دیا ہے، اور جن لوگوں کا فرض تھا انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن یہ جنرل ایک پریویل کرنا تو ہے، تو اس کے لیے ہماری یہ میری بھی خواہش ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے ایسے مرد حضرات اور خواتین حضرات اٹھیں، کیونکہ معاشرے کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام ہے، اگر ہم اسے سمجھ لیں، عورت ہے جو معاشرے کے، آپ کہہ لیں کہ اس کی خد و خال کا تعین کرتی ہے۔ تو اس میں آخری آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ فرض کریں آپ اس کو شروع کرنا چاہیں اور سورہ نساء کی بنیاد پہ آپ خواتین کے حقوق کے لیے اٹھیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جلد یا دیر آپ کو آخر کار یہ کرنا پڑے گا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب اگر جو ہم خیال لوگ ہیں اگر ہم اس کام کو شروع کریں تو وہ ضرور جوائن کریں گے، لیکن ہمیں یہ جلد کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہم خیال لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس معاشرے کی جو پریشر ہے نا اس میں آ کے بدل جاتے ہیں، وہ اپنا رخ بدل دیتے ہیں۔ ماریہ یہ بتائیے کہ آپ حکومتی سطح پہ چاہتی ہیں کہ جہاں بہت سارے مسائل حکومت اپنے پریورٹی پہ رکھتی ہے، آپ نہیں سمجھتی کہ عورتوں کے مسائل کی باتیں صرف وہ ظاہری ہوتی ہیں، اصل جو اس کا مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی نہیں اٹھتا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اسمبلی میں عورتیں اب مسائل تو بیان کرتی ہیں، لیکن وہ وہی سطحی سے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، ہمارے علاقے میں گیس نہیں ہے، ہمارے علاقے میں ایسا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی عورت نے خود عورت ہونے کے باوجود کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو تعلیم کی جو ہے وہ پراپر سہولت ملنی چاہیے، عورتوں کو اس چیز کی آزادی ملنی چاہیے، عورتوں کو مطلب رائٹ ٹو میری ملنا چاہیے، عورتوں کو جو ہے وہ وراثت میں حصہ ملنا چاہیے۔ کبھی بھی آج تک میں نے نہیں سنا کہ یہ جو ہے وہ قانون کہیں پہ بھی یا بل پاس ہوا ہے اسپیشلی پاکستان میں کہ عورت کو جو ہے وہ اس کے یہ حقوق ملنے چاہیے۔ یہ صرف باتیں ہیں اور صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں، اور یہ چیز بہت ڈسٹرب کرتی ہے مجھے، ڈاکٹر رضا کو، یا ہمارے جیسی اور بھی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو یہ باتیں اگر وہ سوچیں
تو یہ بہت ڈسٹربیبل باتیں ہیں، اور اوبیسلی اس چیز کا ہماری پرسنالٹی پہ، ہماری مینٹل ہیلتھ پہ، ساری چیزوں پہ بہت اثر ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ اوبیسلی پھر ہمیں ایک بہت پیچھے لے جاتی ہے، اور صرف ہم گھر تک کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر ہم مطلب دنیا میں اگر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے تو وہ نہیں کر پاتے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے حکومتی سطح پر، اور حکومت جس طرح باقی مسائل کو پرائیورٹی دیتی ہے، عورتوں کے بھی ان حقوق کو اور ان مسائل کو پرائیورٹی دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، زلیخا کی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ شرف انسانیت ہی معاشرے کی سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم عنصر ہے۔ خواتین اس شرف انسانیت کو چاہتی ہیں، ان کے لیے وہ اپنے لیے کوئی خاص علیحدہ مقام نہیں ڈھونڈ رہی، بلکہ ان حقوق کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہیں جو انہیں اسلام نے دیے، جو انہیں قرآن نے دیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہو، جس ملک کی بنیاد اسلام پہ رکھی گئی ہو، وہاں اسلام کے حقوق جو 50% آبادی کو دیے جاتے ہیں وہ بڑی آسانی سے سلب کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بڑے بے دردی کے ساتھ ان کو ایک کارنر میں لگا دیا جاتا ہے۔ اگر یہ 50% طبقہ ہمارے ساتھ نہیں ملے گا تو کسی بھی قوم کا آگے بڑھنا مشکل ہے۔ ناظرین، بچے جو ہیں وہ ماؤں کی تربیت جو ہوتی ہے وہی ان کی پرسنالٹی کو نکھارتے ہیں۔ اس بات سے یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی تربیت جو ہے، پہلی درس کا جو ہے وہ ماں کی آغوش ہے۔ ایک کانفیڈنٹ ماں اور ایک مضبوط ماں ہی ایک مضبوط جوان اور بیٹے کو تربیت کر سکتی ہے، ایک مضبوط اور کانفیڈنٹ بیٹی کی تربیت کر سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سننے کے بعد شاید کچھ ذہن اس پہ سوچنے پہ مجبور ہوں اور وہ اس گہرے اور امپورٹنٹ مسئلے کی طرف توجہ دیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر یوسف شاہد کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔